अस्सलामुअलैकुम जनाब, पाक एनजीओज़ की तरफ से सफ़ीरुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मलक आफ्ताब आवान। क्या काफ़िया मिलाया है वैसे अल्लाह ने। हम दोनों एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपको थोड़ा सा जो इससे पहले काम हो चुका है, ये जो सीरीज़ है वीडियोज़ की, उसके बारे में बता देता हूँ कि ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप एनजीओ रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए जाने से पहले आपको क्या करना है, और दूसरे वीडियो में हमने 2 लॉज पे बात की थी जिनके तहत एनजीओज़ रजिस्टर होती हैं। एक सोसाइटीज़ एक्ट 1860 का और दूसरा वॉलंटरी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्ट्रेशन आर्डिनेंस 1961। ये दोनों कमोबेश एक जैसे हैं, तो हमने एक ही वीडियो में दोनों पे बात की कि इनके तहत अगर आप ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है। आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज का हमारा मौजू है ट्रस्ट एक्ट। ट्रस्ट एक्ट भी गोरों का बनाया हुआ है। 1882 में ये बना था और तब से चल रहा है, पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है आज भी। आज हम आफ्ताब साहब से पूछेंगे कि जनाब ट्रस्ट एक्ट के तहत अगर एनजीओ रजिस्टर कराने का प्रोग्राम बने तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो जनाब खुश आमदीद पाक एनजीओज़ के चैनल पे एक बार फिर। बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। थैंक यू। बात शुरू करते हैं फिर कि ये जो 1882 का एक्ट है जिसे हम ट्रस्ट एक्ट कहते हैं, इसका थोड़ा तारुफ करवा दें कि क्या है, और फिर इसके तहत रिक्वायरमेंट्स और उन पे हम बात करते हैं आगे। अच्छा, जैसा कि आपने खुद ही बता दिया है कि ये भी बहुत पुराना एक्ट है 1882 का। इसको भी बने हुए 150 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक हमारे यहाँ तकरीबन थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ उसी हालत में मौजूद है जैसे कि शुरू में इब्तदा में ये था। अच्छा, ट्रस्ट एक्ट को अगर आप उर्दू में समझ लें तो इसको कहते हैं वक्फ। ये बनता कैसे है कि आप कोई जायदाद आम तौर पे या कोई और चीज़, प्रॉपर्टी या कोई और जो है एसेट, उसको वक्फ कर देते हैं कि इसकी ये आमदनी इस्तेमाल की जाएगी या इससे हासिल होने वाली आमदनी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी किसी ख़ास सोसाइटी के सेक्शन की फलाह बहबूद के लिए या जनरल पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए, उसकी चैरिटी के लिए सर्टन सेक्शन। मिसाल के तौर पे किसी अमीर आदमी ने एक बहुत बड़ा प्लाज़ा बनाया, उसमें 150 दुकानें हैं और उसने कहा कि ये इससे होने वाली आमदनी जो है वो फ़र्ज़ किया तालीम पे या सेहत पे खर्च की जाएगी। गंगाराम ट्रस्ट, बिल्कुल ठीक, गंगाराम ट्रस्ट है। सर गंगाराम ने अपनी आमदनी, अपनी जो जायदाद है वो वक्फ कर दी ताकि वो एक अस्पताल चल सके। ठीक जो है वो उससे बहुत अरसा, जाहिर सी बात है फिर बाद में तो क्या हुआ कि वो और भी, चूँकि अस्पताल बड़ा होता गया और भी लोग, वो सरकारी भी आ गया तो उसमें बहुत सारी, लेकिन इब्तदा में वैसे ही था कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी ताकि उस प्रॉपर्टी की आमदनी से अस्पताल जो है वो चलाया जा सके। कोई ताज़ा मिसाल भी है पाकिस्तान? हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी ट्रस्ट एक्ट के तहत चल रही हैं। ईदी जो है फाउंडेशन, वो भी एक ट्रस्ट है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आलमगीर ट्रस्ट जो है वो नाम ही उनका जो है आलमगीर ट्रस्ट है, अंसार बरनी वेलफेयर ट्रस्ट है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्रस्ट एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड है, और इन सब का बुनियादी तरीक़ाकार यही होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है या कोई भी एसेट होता है और कुछ लोगों को उसका ट्रस्टी बना दिया जाता है। 2, 3, 5 जितने भी आप करना चाहें, उन लोगों को उनका ट्रस्टी बना दिया जाता है, और उनकी फिर ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस ट्रस्ट से या उस वक्फ से होने वाली आमदनी को उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए बुनियादी तौर पे वो ट्रस्ट बनाया गया था। ठीक है। ये लोग काइंड ऑफ कंट्रोल करते हैं कि वो उस जायदाद से जो इनकम आ रही है वो कैसे खर्च की जाएगी, वो कंट्रोल भी करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं। ठीक। और वही जो है फिर उसके ज़िम्मेदार भी होते हैं कि वो देखते रहें कि जो ट्रस्ट है, उस जो चीज़ वक्फ की गई है, वो जो है प्लेज की गई है जो चीज़, वो फिर उसी मकसद के लिए सही तौर पे इस्तेमाल होती रहे। और ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बहुत बड़ी एस्टेट भी हो सकती है, कोई छोटी सी जायदाद भी हो सकती है, आपने कहा प्लाजा भी हो सकता है, घर भी हो सकता है जिसे किराया, कोई ज़राई ज़मीन हो सकती है जिस पे ज़राअत का काम रेगुलर उसमें होता रहता है और उससे फसल बिकती है, आमदनी आती है, तो वो
کسی ٹرسٹ کو چلی وہ جاتی اسی ہے. ٹرسٹ کے لیے کیا جا سکتا ہے. اچھا، اور اس کے مختلف ہو سکتے ہیں. آپ سوسائٹی کے کسی ایک سیکشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ یہ کہیں کہ یہ فلاں عقیدے کے رکھنے والوں کے لیے یا اس کے لیے استعمال ہوگی، کسی خاص ریلیجن کے لیے، کسی خاص سیکٹ کے لیے، کسی خاص ایتھنک گروپ کے لیے. ٹھیک ہے. مثلا میں چاہتا ہوں کہ میری برادری کے لیے میں کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ ان کو اس کا وہ ہوتا رہے، تو اس میں پھر وہ میں وقف کر جاؤں گا کہ میری کوئی بھی جو برادری ہے اس کو اس کا، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پہ ہو، چاہے وہ لسانی بنیادوں پہ ہو، چاہے وہ ذات پات کی بنیاد پہ ہو، اس کو اس کا فائدہ ہوتا رہے. اور یا پھر یہ ہے کہ وہ جنرل پبلک کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ڈپینڈس کہ آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. سو جس کسی نے ٹرسٹ بنایا ہے یا وہ جائیداد اس مقصد کے لیے وقف کی ہے، وہ یہ طے کر جاتا ہے کہ اس سے جو منافع آ رہا ہے وہ کہاں خرچ ہوگا، کس کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوگا. اور جب وہ اس طرح بھی اس کو محدود کر سکتا ہے کہ یہ صرف صحت کے مسائل کے لیے ہوگا یا صرف ایجوکیشن کے لیے ہوگا. ہاں، یعنی اس کو تھیمیٹک جو ہے وہ بھی اس کا فوکس جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اسی کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے. تو اس میں دو چیزیں ہو گئیں. ایک تو کوئی پراپرٹی یا کوئی ایسی چیز جو کہ پلیج کی جا رہی ہے، اور ایک وہ ڈاکومنٹ جس میں یہ ساری تفصیل جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ یہ پراپرٹی ہے اور اس کی سے ہونے والی آمدنی کو یا اس سے ہونے والی جو بھی اس انکم ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور اس کے کیا قوانین ہوں گے، وہ کس ضابطے کے تحت استعمال کی جائے گی. اس کو کہا جاتا ہے ٹرسٹ ڈیڈ. ٹھیک. یعنی کہ آپ کو پراپرٹی چاہیے اور پھر آپ کا ایک ڈاکومنٹ ہے، ٹرسٹ ڈیڈ ہے، جو کہ تفصیل بتاتی ہے کہ یہ کس طریقے سے استعمال ہوگی. اور یہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے یہ آپ کو پھر کسی کمپیٹنٹ لا اتھارٹی کے سامنے جا کے اس کے بیان دینا ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ اٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک. آپ سب لوگ جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں، ہوتا بھی اسٹیمپ پیپر پہ ہے، وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ بن جاتا ہے اسٹیمپ. اور اس اچھا، لیکن اس میں جو ہے اور باقی لاز میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے کانسٹیٹیوشن ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں چاہیں لوگ تو اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اوریجنل ٹرسٹی نے اوریجنل جو اس کا طے کیا تھا، مقصد طے کیا تھا، اس سے نہیں ہٹا جس کسی نے وہ جائیداد وقف کی تھی اس نے اس وقت جو چیزیں طے کر دی تھی، وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے اس میں نہیں بدلا جا سکتا. وہ اسی طریقے سے استعمال ہوگی. دوسرا جو اس میں فرق آپ کو دکھائی دے گا دوسرے قوانین سے، وہ آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ دوسرے قوانین میں عام طور پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی جنرل باڈی ہوتی، اور پھر جنرل باڈی جو ہے وہ الیکشنز کرتے ہیں اور ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک ڈیوریشن ہوتی ہے کہ ہر 2 سال بعد یا 3 سال بعد الیکشنز ہوں گے اور وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ چینج ہو پائے گا. اس میں ایسا ہونا ممکن نہیں. اس میں جو اوریجنل ٹرسٹیز ہیں، جو اوریجنل مقرر کر دیے گئے ہیں 3-5 جو اس نے بھی وہ بنائے تھے شروع میں اور ان کے ذمہ یہ لگایا تھا، وہ ٹرسٹیز کبھی چینج نہیں ہوں گے. ہمیشہ وہی ٹرسٹی جو ہیں وہ رہیں گے، کیونکہ کوئی ایسی اتھارٹی نہیں، کیونکہ دوسرے لاز میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پہ ایک جنرل باڈی ہے جو کہ اس کو چینج کر سکتی. بالکل. اس میں ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے. تو جو ٹرسٹی ہے وہ ہمیشہ ٹرسٹی رہے گا. تو تھوڑا سا اس میں پھر وہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. اچھا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک ضمنی سوال آ رہا ہے کہ یہ ٹرسٹ تو چلتے ہیں، جیسے گنگا رام ٹرسٹ اگر ابھی تک چل رہا ہے یا اس طرح کی، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ٹرسٹیز شروع میں مقرر کیے گئے تھے ان کی آخر ڈیتھ ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر نامینیشن. اچھا، ان کے نامینیشن کون کر سکتا ہے؟ وہی جو خود ٹرسٹی تھا، جو خود ٹرسٹیز تھا. وہ نہیں کہ بہاف پہ ہی ان کا جو ہے کوئی ان کا نامزد کردہ فرد وہ ہی ٹرسٹی ہوگا. اس کے لیے بھی لیکن وہ جب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ادارہ ہو جائے تو پھر شاید کہیں پہ گورنمنٹ کی مداخلت بھی آ جائے. لیکن عام طور پہ یہی رہتا ہے کہ وہی جو لوگ بنیادی طور پہ ظاہر سی بات ہے سینکڑوں، جس میں آپ نے کہا کہ گنگا رام ٹرسٹ ہے تو اس کو صدی ہو چکی ہے. بالکل. 1 صدی ہونے والی ہے، تو وہ لوگ تو اب موجود نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو کہ ان کے وارثان ہیں یا جن کو انہوں نے نامزد کیا تھا، وہ ان کی جگہ پہ بطور ٹرسٹی جو ہے وہ اس کو
جوائن کرتے ہیں. تو ایک مین ڈفرنس جو ہے باقی لاز میں اور اس لاز میں یہ ہے کہ یہاں جو کوئی اپنی جائیداد وقف کر رہا ہے فیصلہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. بالکل. وہ 2 3 4 بندے 5 بندے مقرر کر جاتا ہے ٹرسٹیز اور وہ اس کو چلاتے ہیں. یہ نامزد لوگ ہوتے ہیں اور یہی اپنی جگہ اور لوگوں کو نامزد کر سکتے ہیں. اس میں الیکشن اور اس طرح کے جھنجٹ نہیں ہے اور وہاں بورڈ بدل سکتا ہے, یہاں ٹرسٹیز بدل نہیں سکتے, یہاں بھی بدل نہیں سکتے. اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سے اداروں کی یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور ٹرسٹ ایکٹ جو ہے وہ رجسٹر کریں, کیونکہ ان کو اس میں لگتا ہے کہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ زیادہ رہے گا اور وہ زیادہ تو برقرار رکھ سکیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر اس میں جو سوال پیدا ہو جاتا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہو جاتا ہے اور ٹرانسپیرنسی کا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ سوسائٹیز ایکٹ یا اس کے تحت ویلفیئر جو ہے دوسرا ایکٹ اس کے تحت رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی ایک جنرل باڈی ہے جو کہ آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی ہے. 2 سال بعد آپ کی کارکردگی کا ہر ایک اینول جنرل باڈی میٹنگ ہوتی ہے بالکل, جس میں انہوں نے بتانا ہوتا ہے اپنی جنرل باڈی کو کہ ہماری کارکردگی کیا رہی, اور اس کے بنیاد پہ پھر جنرل باڈی اب الیکشنز میں اپنا فیصلہ کرتی ہے کہ جو بورڈ ہم نے منتخب کیا تھا اس کو مزید کام کرنے کا موقع دیا جائے یا کہ یا بدل دیا جائے یا اس میں سے کچھ لوگوں کو رکھ لیا جائے, کچھ بدل دیا جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پہ چونکہ ٹرسٹی کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے, کوئی جنرل باڈی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک کویسچن رہتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اور ٹرانسپیرنسی کا سوال جو ہے وہ رہتا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہوتی ہیں جب وہ اپنے ساتھی کو منتخب کرنے لگتی ہیں, پارٹنرز کو منتخب کرنے لگتی ہیں, تو وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں اور اپنا جو چیک ہے کرائٹیریا ہے اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ آرگنائزیشن کا جو انٹرنل میکانزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اور ٹرانسپیرنسی کا وہ کیسا ہے. اور جس سسٹم میں وہ انٹرنل سسٹم جو ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ دیکھیں نا, جیسے ابھی ہم شاید بعد میں بات کریں کمپنیز ایکٹ میں, سوسائٹیز ایکٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہر سال آپ کو گورنمنٹ کو رپورٹس جمع کرانی ہوتی ہیں, آڈٹس جمع کرانے ہوتے ہیں, اینول رپورٹس جمع کرانی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو جمع کرانی ہوتی ہیں. تو ایک انٹرنل میکانزم آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے اور ایک ایکسٹرنل میکانزم آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. تو وہ ایک نظر آتا ہے بین الاقوامی تنظیموں کو جب اپنا پارٹنرز دیکھتے ہیں تو کیا وہ دیکھا جائے یا کہ وہ ہم جس تنظیم کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کے لیے جا رہے ہیں وہ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے, کتنی اکاؤنٹیبل ہے. تو وہ پھر آپ کو ٹرسٹ ایکٹ میں چیلنجز نظر آتے ہیں. اگرچہ یہ سب سے آسان ہے, اس کو رجسٹر کرنا آج بھی سب سے آسان ہے. آپ کو ایک اور بہت آسان طریقہ ہے, آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہونی چاہیے یا کوئی بھی جو پلیج کی جا رہی ہے اس کی بنیاد, اور جو آپ جس مقصد کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا ایک ٹرسٹ ڈیڈ بناتے ہیں جو کہ آپ جس میں آپ ساری تفصیل لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقاصد کیا ہوں گے, ہم کس طریقے سے کام کریں گے. اسی میں وہ جو ٹرسٹیز ہیں ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے, ان کی تفصیل دی جاتی ہے, اور وہ جو پراپرٹی کے کاغذات اور پلس ٹرسٹ ڈیڈ لے کے وہ سارے ٹرسٹیز وہ پیش ہو جاتے ہیں عدالت میں یا کسی بھی لوکل ڈسٹرکٹ لیول کی کسی بھی عدالت میں, اور وہاں پہ ایک حلف نامہ سب جس طرح ایک نوٹری پبلک سے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, سب اس کے سامنے بیان دے دیتے ہیں اور وہیں پہ مہر لگ جاتی ہے اور آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ رجسٹر ہو جاتا ہے. اس کے بعد فردر کوئی آپ کو میکانزم کی ضرورت نہیں رہتی, اور اسی کی بنیاد پہ تو گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک مختصر سا میں صرف 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو اس گفتگو سے نکل کے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ این جی او رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو سب سے آسان پروسیس جو ہے وہ ٹرسٹ ایکٹ کے تحت ہے, اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزم موجود نہیں ہیں, اس لیے اگر آپ نے کل کو انٹرنیشنل این جی اوز سے فاؤنڈیشن سے کوئی فنڈنگ لینی ہے تو اس میں آپ کو مشکلات پیش آئیں گی, کیونکہ وہ یہ چیک کریں گے کہ آپ کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکانزم کیسا ہے, اور چونکہ وہ اس قانون کے تحت کمزور ہوتا ہے تو اس لیے اس میں تھوڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. اگرچہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنل فنڈنگ ملی ہے, ایسا نہیں ہے کہ فنڈنگ نہیں ملتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. آفتاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن آپ سے ابھی ہم نے مزید بات
کرنی ہے ایک اور لا کے حوالے سے. اس وقت اجازت دیجیے. خدا حافظ.